वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल-हक काकड़ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF मोहतरमा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ UNGA के साथ 78वें इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी अज़्म को बढ़ाने पर जोर दिया गया। न्यूयॉर्क में शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का अहम इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। जलील अब्बास जिलानी का UN का किरदार मजबूत बनाने के लिए शंघाई ताउन तंजीम की कोशिशों का खैर मकदम। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील जिलानी ने कहा, आलमी तनाज़ात को सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हल किया जाए। सरबराह IMF की निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, अमीरों से मज़ीद टैक्स वसूली पर जोर। आलमी मालियाती फ़ंड की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद समाजी वेबसाइट X पर कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद हसन अब्बासी, मुराद अली शाह समेत कई सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस दोबारा खुलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी चलेगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात का केस खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास, तमाम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराने का फैसला। 80 करप्शन रेफरेंस खोलने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला। नून लीग का नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्लान सामने आ गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल नहीं होगा। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। जावेद लतीफ़ कहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जुलूस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। अक्टूबर में शादियों का भी सीज़न होता है, वो लोग भी परेशान होंगे, इसलिए हम लोगों को एयरपोर्ट आने का नहीं कहेंगे बल्कि मीनार पाकिस्तान जलसे में बुलाएंगे। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब, कहा, कोई एक मंसूबा दिखा दें जो इस शख्स ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ को इकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुशर्रफ दौर में मेरे वालिद साहब को जेल में रखा गया तो मेरी वालिदा ने बाहर कदम रखा। मैं 5 माह डेथ सेल में गुजारा करती थी। 200 के करीब पेशें भुगत के आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर आज लंदन रवाना होने का इम्कान। जुम्मे को लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक होगी। अहम मीटिंग में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। इसमें नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर बिल गेट्स से मुलाकात में पोलियो के खात्मे, सनफ़ी मसावात, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि निगरान हुकूमत और नेशनल पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन, मामूल के हिफाजती टीकों और दीगर ज़रूरी सेहत की खिदमात तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल-हक काकड़ की उज़्बेकिस्तान के सदर HE शौकत मिर्ज़ियोयेव से मुलाकात में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को उजागर किया गया। साथ मिलकर अपनी अक़वाम की बाहमी खुशहाली के लिए मजबूत शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया गया। बैंक कार्ड इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। रेस्टोरेंट पर कार्ड से अदायगी करने वालों का डाटा चोरी। हैकर्स ने 22 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा चोरी कर लिया।
انٹرنیٹ پر ڈیٹا برائے فروخت کا اشتہار بھی دے دیا۔ ہیکرز کے مطابق شہریوں کے کریڈٹ کارڈز نمبر اور موبائل نمبرز کا ڈیٹا ان کے پاس موجود۔ انٹرنیٹ برائے فروخت 22 لاکھ شہریوں کے ڈیٹا کی قیمت صرف 2 بٹ کوائن مانگی جا رہی ہے۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت $27,000 پاکستانی روپوں میں مالیت 1.5 کروڑ روپے۔ کینیڈا میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جسٹن ٹروڈو کے را کے ہاتھوں سکھ رہنما کے قتل کے انکشاف پر عالمی سیاست میں ہلچل۔ خطے سے باہر بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر عالمی برادری حیران۔ امریکہ کا مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایڈرین واٹسن نے کہا، کینیڈا کی تفتیش کا آگے بڑھنا بہت اہم ہے۔ ہم اپنے کینیڈین شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی قومی سلامتی ترجمان جان کربی نے کہا، صدر جو بائیڈن جسٹن ٹروڈو کے الزامات کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، تحقیقات کے لیے کینیڈا کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ برطانیہ کی بھی کینیڈین حکومت کو تحقیقات کے لیے تعاون کی پیشکش۔ جسٹن ٹروڈو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل انتہائی تشویشناک، بھارت معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ سکھ رہنما کے قتل کے بعد سے شیخ رشید کی رہائش کا لال حویلی خالی کروانے کا فیصلہ۔ آج آپریشن کیا جائے گا۔ متروکہ وقف املاک نے FIA اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور پولیس سے فورس مانگ لی۔ بھوڑ بازار میں قائم مندر اور راجہ بازار کی لال حویلی متروکہ وقف املاک کی ملکیت۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر دونوں جائیدادوں کو قبضہ مافیا سے خالی کروا کے تحویل میں لیا جائے گا۔ متروکہ وقف املاک۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری۔ صدر، وزیراعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سینٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر پابندی ہوگی۔ عدلیہ، نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر بھی پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت، تحائف اور لالچ نہیں دیں گے۔ سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی پابند ہوں گی۔ جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحہ کی نمائش، سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی۔ الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کی معیشت سنور سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ میں کہا، توانائی کی قیمت میں اضافہ، روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 1.9% رہنے کی توقع۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 25% تک رہے گی۔ مالی نظم و نسق، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ اور پاور سیکٹر میں اصلاحات ضروری ہیں۔ مستحکم معاشی گروتھ کے لیے حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات بھی ناگزیر۔ عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور سست عالمی نمو سمیت آؤٹ لک کے لیے اہم منفی خطرات باقی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ الیکشن انعقاد کے لیے حتمی مہینہ بتانے سے قاصر، کہا، جنوری فروری کے درمیان یا دسمبر میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا پڑے گی۔ سیاسی جماعت کے طور پر ہم پارلیمنٹ کو بالادست سمجھتے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اہم کامیابی تھی، کوئی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتا۔ پی اور MQM کے بعد JUIF نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا، لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ علماء پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 1.5-2 درجن علماء شہید کیے گئے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں اختلاف بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتی ہیں۔ اگر اختلاف تنقید نہ ہو تو پھر ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں۔ کراچی میں MQM اور جماعت اسلامی آمنے سامنے، الزامات کی بوچھاڑ، لفظی گولہ باری۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس، کہا، حافظ نعیم چائنا کٹنگ کے ذریعے میئر کراچی بننا چاہتے ہیں۔ MQM بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو جماعت اسلامی کو ایک سیٹ بھی نہ ملتی۔ حافظ نعیم کی میئر کی تختی لگا لیں اور نادرہ سے کہتا ہوں وہ حافظ نعیم کے نام کے ساتھ میئر کراچی لکھ دیں۔ حافظ نعیم الرحمان بولے، گورنر سندھ چائنا کٹنگ پارٹ 2 کا حصہ بن کر رؤف صدیقی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ گورنر سندھ اپنے عہدے کا خیال رکھیں اور MQM کے ترجمان نہ بنیں۔
مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں، بجلی ₹1.83 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست اگست کے لیے دائر، نیپرا اتھارٹی 27 ستمبر کو درخواست پر سماعت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ منظوری کی صورت میں بجلی صارفین پر 33 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی گراوٹ جاری، قیمت میں ₹1 کی مزید کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر $293.88 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مہنگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1 اضافے کے بعد $297 کا ہو گیا۔ پاکستان میں بدترین معاشی حالات کے پیش نظر بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ۔ امریکہ کے لیے پاکستان سے ویزا درخواستوں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ ویزا کے حصول کے خواہاں 10,000 سے زائد پاکستانیوں کو 2024 کی اپائنٹمنٹس دی گئی۔ کورونا ویکسین کی تقسیم میں عالمی سطح پر غیر منصفانہ رویہ دیکھنے کو ملا۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا وبائی امراض کی روک تھام کے موضوع پر سمٹ سے خطاب۔ کہا، وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ویکسینز کی دستیابی ہر ایک کے لیے ممکن بنانا ضروری ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کو عالمی وباؤں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے مالی وسائل مہیا کرنا ہوں گے۔ عالمی برادری کو آئندہ کسی بھی وبا سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنا چاہیے۔ پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا، بارود سے بھرا لوڈر رکشہ پکڑا گیا، خودکش حملہ آور اور رکشہ ڈرائیور گرفتار۔ دہشت گرد نے بارودی مواد کو گھاس کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ ڈی پی او خیبر سلیم عباس کے مطابق نالہ چیک پوسٹ پر لوڈر رکشے کو روکا گیا تو بھاری مقدار میں بارود برآمد ہوا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ انصاف کی بہتر فراہمی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی شرکت۔ وکلا تنظیموں کی بینچز کی تشکیل، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر تجاویز۔ وکلا تنظیموں کے نمائندوں کی اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا، چیف جسٹس کو ہم نے تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چیف جسٹس ہماری گزارشات کے بعد فیصلہ دیں گے۔ حسن رضا پاشا بولے، عوام کے لیے پیغام ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں یقین ہے چیف جسٹس ہماری تجاویز کو اہمیت دیں گے۔ انتخابات اور سیاست پر ہماری چیف جسٹس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل کے لیے تیاری کرنی ہے، وقت درکار ہے۔ پراسیکیوٹر کی درخواست، وکیل صفائی نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج نے ریمارکس میں کہا، فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی۔ دونوں فریقین کے دلائل ایک ہی تاریخ پر ساتھ ساتھ سن لیں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس۔ درخواست گزار نے چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ہونے والے ٹرائلز کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ درخواست گزار کیس کے عوامی اہمیت کا ہونے کا نقطہ اجاگر نہیں کر سکے۔ براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی۔ درخواست گزار نے کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے اعتراضات۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے گواہان کی عدم پیشی کے باعث ارشد شریف قتل کیس کا ٹرائل روک دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا، متعدد بار طلبی کے باوجود کوئی پیش نہ ہوا۔ بظاہر ارشد شریف قتل کیس میں گواہان کے بیان ریکارڈ کروانے میں دلچسپی نہیں۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کوئٹہ، لاہور سمیت کئی شہروں میں کارروائیاں۔ جنوبی پنجاب میں مزید 161 بجلی چور پکڑے گئے، مجموعی تعداد 9,746 تک جا پہنچی۔ 126 نئے مقدمات درج ہونے سے کل تعداد 3,049 ہو گئی۔ بجلی چوروں کو 34 کروڑ 41 لاکھ روپے جرمانہ۔ دائرہ دین پناہ میں ایکسین کورٹ ادو اور ایس ڈی او پر حملہ، 30 معلوم اور 40 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔
پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں 2500 گیس کنیکشن منقطع ہوئی۔ ناردرن نے گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے مجموعی نتائج جاری کر دیے۔ گیس چوروں پر 2 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ پشاور مردان میں 408، لاہور میں 336 گیس کنیکشن منقطع، راولپنڈی، اسلام آباد میں 185 گیس کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ ایبٹ آباد، سیالکوٹ، سرگودا، گجرات میں گیس کے غیر قانونی استعمال پر 301 کنیکشن منقطع۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ میں 754، بہاولپور، ملتان، ساہیوال میں 523 گیس کنیکشن ختم کر دیے گئے۔ کراچی میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں کمی نہ آ سکی، روزانہ درجنوں کیسز رپورٹ، آئی ڈراپس کی مصنوعی قلت۔ آشوب چشم نے اندرون سندھ میں پنجے گاڑ لیے۔ حیدرآباد اور ضلع ٹنڈو محمد سمیت مختلف علاقوں میں وبا تیزی سے پھوٹ پڑی۔ چند دنوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ، روزانہ سینکڑوں مرد، خواتین اور بچے آنکھوں کی بیماری میں مبتلا۔ وائرس مزید پھیلنے کے خدشے نے شہریوں میں خوف پھیلا دیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے، متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ۔ صوبے بھر میں 104 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2925 کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں 1179 کنفرم مریض، گوجرانوالہ میں 4 نئے مریض، راولپنڈی میں کل 700 مریض، ملتان میں 347 رپورٹ، اسلام آباد میں مزید 41 کیسز رپورٹ۔ کچے اور پکے میں ایک جیسا آپریشن کیا جائے گا، سندھ حکومت کا اعلان۔ صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز نے کہا، جرائم پیشہ عناصر کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سندھ پنجاب کے سرحدی کچے کے علاقے میں آپریشن پنجاب پولیس کے تعاون سے ہوگا۔ سہولت کار ڈاکوؤں کی سہولت کاری سے باز آ جائیں۔ جرائم میں قبیلوں کے سردار ملوث ہوئے تو انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی نشاندہی ہو چکی، جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ سولر پینل کی درآمد پر 70 ارب کی اوور انوائسنگ کا انکشاف۔ ایف بی آر دستاویز کے مطابق 6232 گڈز ڈکلریشن پر 63 امپورٹس میں درآمد کنندگان نے اوور انوائسنگ کی۔ 2 نجی کمپنیوں نے گزشتہ 5 مالی سال میں 2718 گڈز ڈکلریشن پر 38 ارب کی اوور انوائسنگ کی۔ 2 نجی کمپنیوں کی جانب سے 72 ارب کی رقم منتقل کی گئی اور 45 ارب کے سولر پینل درآمد کیے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی، 90 افراد سوار تھے، 31 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، مزید افراد کی تلاش جاری۔ قبل ازیں اسی علاقے میں کشتی حادثے میں سینکڑوں افراد جہاں بھاگ ہوئے تھے، جن میں پاکستانی بھی شامل تھے۔ مسلم رہنماؤں کی قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا، مغرب آزادی اظہار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے اقدامات قابل مذمت ہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر دوسروں کی حرمت پر سمجھوتے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دینا چاہیے۔